أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنیں اور عزیز بچے، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مقصدوں کے لیے بھیجا تھا. ان مقاصد میں ایک عظیم مقصد لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا، لوگوں کے دلوں کی تربیت کرنا، دلوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا ایک عظیم مقصد بتلایا گیا. وہی بات اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ان کے دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
नफ्सों की तरबियत के लिए भेजे गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो हमारे दिलों को पाक करने के लिए। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, व इन्न लिनफ्सिका अलैका हक्का, कि इंसान जिस तरह तुझ पर बेशुमार हुकूक हैं, तेरे जिस्म का हक है, तेरी जान का हक है, तेरे माल का हक है, तेरे बीवी बच्चों का जिस तरह हक तुझ पर है, उसी तरह तेरे नफ्स का भी तुझ पर हक है। तुझ पर यह हक भी है कि तू अपने नफ्स को, अपने दिल को पाको साफ रख। इस दिल को पाको साफ रखने के लिए हर इंसान को कोशिश करना चाहिए। इंसान को चाहिए कि अपने दिल को पाको साफ रखे, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिल में खैर और शर, नेकी और बुराई दोनों सिफतें वदियत की हैं। दोनों सिफतें इस दिल में पाई जाती हैं। इंसान के दिल में कभी नेकी की ख्वाहिश पैदा होती है तो कभी बुराई की ख्वाहिश पैदा होती है। कभी दिल खैर की तरफ आमदा होता है, खैर की तरफ बढ़ने का हुक्म देता है, तो कभी शर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स को ऐसी तरबियत दें, अपने नफ्स को ऐसे परवरिश करें कि वो हमेशा नेकी का हुक्म देने लगे, हमेशा खैर का हुक्म देने लगे, हमेशा अच्छे बात का हुक्म देने लगे। ऐसे कामों पर उभारने वाले दिल को हमें तैयार करना चाहिए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह शम्स में फरमाते हैं, वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि नफ्स की कसम, इंसान के दिल बदन में जो नफ्स पाया जाता है उस नफ्स की कसम और उस जात की कसम जिसको उसने पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस नफ्स में फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, बुराई का भी इल्हाम किया, बुराई करने के भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में बात डाली, और तक़वे इख्तियार करने की बात भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल में बात डाली है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिस बंदे ने अपने नफ्स को पाक किया नेकी के जरिए से, भलाई के काम के जरिए से, तक़वा इख्तियार करके जो बंदा अपने दिल को पाक किया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो बंदा बहुत ज्यादा कामयाब हो गया। वो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी वो बंदा कामयाब। उसके बरअक्स जिसने अपने दिल की पैरवी की, अपने नफ्स की पैरवी की, अपने ख्वाहिशात की पैरवी की, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और वो आदमी, वो नफ्स नाकाम हुआ जिसने अपने दिल को, अपने नफ्स को बुराइयों से आलूदा किया। तो कामयाबी नफ्स की तरबियत में है, नफ्स को पाक करने में है, नफ्स को नेकियों की तरफ आमदा करने में है। अगर कोई इंसान चाहता है कि वो इसकी जिंदगी कामयाब हो जाए तो उसे चाहिए कि अपने नफ्स को तरबियत दें, अपने नफ्स को ऐसे बनाए कि वह हमेशा नेकियों का हुक्म देने वाला हो जाए, हमेशा भलाई की तरफ ले जाने वाला हो जाए। ऐसा ही बंदा कामयाब बंदा शुमार किया जाएगा। मोहतरम हाजिरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नफ्स में खैर और शर दोनों की सिफत रखी है। इंसान का नफ्स चाहता है कि इंसान भलाई की तरफ जाए, इंसान का नफ्स ये भी चाहता है कि इंसान बुराई की तरफ जाए। तो इस जिंदगी में हम एक बड़े मारिके के साथ होते हैं। इंसान दिन भर रात में जिंदगी भर एक लड़ाई करता है अपने नफ्स के साथ। अपने नफ्स के साथ उसकी जिंदगी में मारिका होता है, लड़ाई करने लगता है। नफ्स कहता है कि तू बुराई कर, इंसान को चाहिए कि उसकी मुखालफत करें। नफ्स कहता है कि तू बुराई की तरफ चल, इंसान को चाहिए कि अपने आप को वो नेकी की तरफ ले आए। अगर कोई इंसान अपने दिल को संवारने में, अपने दिल की मुखालफत करने में, ख्वाहिशात को कुचलने में अगर कोई इंसान कामयाब हो जाए तो समझो वही इंसान कामयाब है। जो इंसान अपने दिल को काबू में रखने की सलाहियत पैदा कर ले, ऐसे इंसान की जिंदगी कामयाब है। इंसान के सामने बड़े चैलेंजेस आते हैं, जिंदगी में बड़ी आजमाइशें आती हैं, बड़े इम्तिहानात उसके सामने होते हैं। उन बड़े आजमाइशों में, चैलेंजेस में से एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि इंसान अपने नफ्स के सामने कामयाब होकर दिखाए। अपने नफ्स के सामने उसका दिल कहेगा कि बुराई कर, ऐसे में इंसान कहे
کہ میں برائی نہیں کروں گا بلکہ میں نیکی کروں گا. نفس انسانی خواہش کرے گا کہ وہ برائی کی طرف جائیں، اس کے اندر بڑی خواہشیں پیدا ہوں گی. ایسے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے لگے، تو ایسے ہی انسان کامیاب ہوگا. اگر کوئی انسان اس لڑائی میں جیت جائے، نفس کے ساتھ جو لڑائی اس کی ہوتی ہے، اس لڑائی میں اگر کوئی انسان جیت جائے تو زندگی بھر جو بھی لڑائیاں آئیں گی، جو بھی چیلنجز اس کے سامنے آئیں گے، سارے چیلنجز میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اگر کوئی انسان نفس کے اس لڑائی میں ہار جائے تو زندگی کے ہر میدان میں وہ ہار جائے گا، وہ اپنے نفس کی پرستش کرنے لگے گا. اگر کوئی انسان اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اپنے خواہشات کی پیروی کرنے لگے، دل جو کچھ حکم دے وہ کرنے لگے، تو ایسا انسان گمراہ ہو جائے گا. ایسے انسان کو نہ قرآن کی آیتیں کام آئیں گی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اسے اثر انداز کر پائے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، کہ اللہ کے رسول کیا تم اس آدمی کو کیسے راہ راست پر لا سکتے ہو، سیدھے راستے پر کیسے لا سکتے ہو، جس نے اپنے نفس کو اپنا پجاری بنا لیا ہے، جس نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، نفس جو حکم دے اس کی پیروی کرنے لگے، ایسے انسان کو تم کبھی راہ راست پر نہیں لا سکتے. انسان کا جو نفس ہے ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف لے جانے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم نہیں دے گا. اس لڑائی میں اس کو جیتنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھیے، قرآن مجید میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کو پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے قوموں کے ہلاک ہونے کا سبب بیان کیا کہ ابلیس سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سارے قومیں آئیں، تو ان میں ہلاک ہونے، گمراہ ہونے کے بہت سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائے. ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ ان میں اپنے نفس کے خواہشات کی پیروی کرنے کی صفت پائی جاتی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اطاعت کی طرف بلائے تو انہوں نے اطاعت کے بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کی. ہمیشہ وہ اپنے آپ کو میں کہا کرتے تھے. جب اللہ کا حکم ہوتا تو اللہ کے حکم کو ماننے کے بجائے اپنے دل کے حکم کو ماننے کے لیے وہ آمدہ ہوا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکارتے ہوئے باہر کر دیا. ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ ابلیس کا گناہ یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں آدم کو سجدہ کروں، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے کہا انا خیر من، میں تمہارے اس بات کی تعمیل نہیں کروں گا کیونکہ میں آدم سے زیادہ بہتر ہوں. اس نے اپنے نفس کی پیروی کی اور کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ کی صلاحیت یہ ہے کہ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں جو کم تر ہے اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں. اس نے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. اس وجہ سے شیطان دھتکار دیا گیا، ابلیس دھتکار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے لیکن ایسے موقع پر اس نے اپنے دل کی مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اس نے. اور اسی طرح قارون کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ کا بڑا فضل اس پر ہوا تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے بجائے اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو خزانہ میرے پاس ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کیا، میں نے میرے تجربے سے میں نے یہ سارے کام کیے، اور جو کچھ ملا ہے میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں بجا لاؤں گا. اس نے اپنے نفس کی پیروی کی. ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں جو نمرود بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بتلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مارتے ہیں، تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے بجائے نمرود نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں. تو ہر کسی نے یہی کہا کہ میں
انہوں نے اپنے نفس کی بات سنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہیں سنی، تو اس وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہوئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اسی وجہ سے ان کے قوم ہلاک کیے گئے۔ فرعون کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اس تک پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سننے کے بعد کہتا ہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں، میں تمہارا رب ہوں، وہ کہنے لگا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نفس کی پیروی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو قوم بھی اپنے نفس کی پیروی کی، جس نے بھی یہ کہا کہ میں ایگو سے لگے رہے، تو ایسا انسان کامیاب نہیں ہوا۔ جس انسان نے اپنے نفس کو مارا، جس انسان نے اپنے نفس کی لڑائی میں جیت لیا، وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کے پاس دعوت دیتے ہیں، اور وہ دعوت دینے کے بعد حق واضح ہونے کے باوجود وہ کہا کرتے تھے قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، کہ نوح کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ تیرے پاس جو لوگ ہیں، تجھ پر ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے کم تر لوگ ہیں، جن کا کوئی مقام نہیں، جن کے پاس قوت نہیں، جن کے پاس کچھ منصب نہیں، ایسے لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر ہم تمہاری پیروی کریں تو ہم کو بھی یہ پڑھنا، ہم کو بھی ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا پڑے گا، ہم کو بھی ان کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ انہوں نے نفس کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی، اور نوح علیہ السلام کے قوم کی بات، نوح علیہ السلام کے پیغام کو دھتکار دیا۔ لوط علیہ السلام کے قوم کو دیکھیے، لوط علیہ السلام نے ان کو برائیوں سے روکا، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغام کو دھتکارتے ہوئے اپنے خواہشات کی پیروی کی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کے قوم پر بھی عذاب نازل کیا۔ تو جتنے قوموں پر عذاب آیا تو ان کے پیچھے نفس کی پیروی ہے، نفس کی پرستش ہے، انہوں نے اپنے خواہشات کو قربان نہیں کیا۔ یہ زندگی خواہشات کو قربان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو یہاں ہمیں چاہیے کہ اپنے خواہشات کو قربان کریں۔ یہاں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ نفس کہے گا کہ نعمتوں کو غلط راستے پر استعمال کرو، نفس کہے گا، خواہشات پیدا ہوں گے کہ ہم مال کو غلط راستے پر استعمال کریں، نفس کہے گا کہ زیادہ سے زیادہ تم مال حاصل کرو، چاہے کہ وہ غلط راستے ہی سے کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی بندہ جو اپنے نفس کے معرکے میں، اپنے نفس کے ساتھ لڑائی میں کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ نفس کی بہت ساری برائیاں ہیں، نفس کی بڑی بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنے نفس کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑنے کی کوشش کرے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ مخالفت کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس بات پر تیار کریں کہ نفس جو کہے گا اس کی میں خلاف ورزی کروں گا، نفس جس بات کا حکم دے میں اس کی خلاف ورزی کروں گا، میں نفس کی بات نہیں مانوں گا بلکہ میں اللہ کی بات کو مانوں گا، بلکہ میں اللہ کے رسول کی بات کو مانوں گا، بلکہ میرے سامنے شریعت کی بات مانی جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ ارادہ کر لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کہ ہم نفس کی مخالفت کیسے کریں، نفس کی پیروی کیسے نہ کریں، اپنے خواہشات کو کیسے کچلیں، چند مثالوں کے ساتھ میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ نفس کی ایک بڑی بیماری یہ ہے کہ نفس خود پسند ہے، خود پسند ہے، نفس بڑا بننا چاہتا ہے، غرور اور تکبر اختیار کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بھی نعمت اسے مل جائے، چاہے مال کی شکل میں ہو یا عہدے کی شکل میں ہو یا کسی بھی صورت میں مل جائے، تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ملا ہے، نفس کہتا ہے کہ یہ ساری نعمتیں تیری اپنی محنت کی وجہ سے، تیری کوشش کی وجہ سے ہے۔ ایسے انسان کو، جس انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری کوشش کا نتیجہ ہے، تو ایسا انسان ناشکرہ قرار پائے گا، اس کے دل میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ ایسا انسان احسان فراموش ہوگا، جو اس کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ وہ اچھا نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمتوں سے نوازا۔ اگر کوئی انسان خود پسند بن جائے، کسی انسان کے اندر تکبر اور غرور کی کیفیت پیدا ہو جائے، ایسا انسان کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، ایسا انسان کبھی احسان
نہیں جتلا ایسا انسان کبھی احسان نہیں کر سکتا. قارون کا واقعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر بتلایا کہ اس کے خزانے کی چابیوں کو بڑی بڑی جماعتیں لے جایا کرتی تھی. اتنی ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کے بجائے اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، جو کچھ مجھے خزانہ ملا ہے میرے اپنی کوشش، میرے اپنے تجربے، میرے اپنے علم کی وجہ سے ہے. تو ایسے کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. اسی لیے جب کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ میں بڑا ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں جھک پاؤں گا، میں فلاں سے بڑے عہدے میں ہوں، فلاں سے زیادہ مال میرے پاس ہے، فلاں سے زیادہ سامان اور گھر میرے پاس ہے، جب کبھی یہ بات آئے تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو کہنا چاہیے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کیا ہوا ہے، تو چھوٹا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اجعلنی فی اعین الناس کبیرا وفی عینی صغیرا، کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں اپنے آپ میں چھوٹا رہوں اور لوگوں کے سامنے میں بڑا رہوں، لوگ میری تعریف کرنے لگے، لوگوں کے پاس میں بڑا رہوں، کوئی بات نہیں، لیکن اگر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگوں تو غرور کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور تکبر کی کیفیت پیدا ہو جائے گی. ایسے انسان نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی صحیح طور پر بجا لائے گا، نہ شکر گزاری بجا لائے گا، نہ اس کے اندر احسان کی کیفیت ہوگی. اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کرے. جب انسان بڑا بننے کی کوشش کرے تو اس وقت اسے کچلیے کہ تو کچھ نہیں ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی نعمت ہے. تو ایسے میں اسی لیے ایک صحابی بار بار یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ ان اکون فی نفسی عظیما وعند اللہ صغیرا. ایک صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، لیکن اللہ کے پاس میرا شمار چھوٹے لوگوں میں سے ہونے لگے اور اللہ کے پاس میرا کچھ بھی شمار نہ ہو. اس بات سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. صحابی رسول دعا کیا کرتے تھے. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. جو کچھ نعمتیں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں، اس پر شکر گزاری کرنی چاہیے. اور اسی طرح دیکھیے شریعت مخالفت کا حکم دیتی ہے کہ انسان کے دل میں انتقام لینے کی بیماری ہے، کہ انسان چاہتا ہے کہ اس پر کوئی زیادتی ہو، اس کے خلاف کوئی کسی نے ظلم کر دیا تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ فوراً اس سے بدلہ لو. انسان کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بدلہ لینا، اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ جتنی زیادتی ہوئی، جتنا ظلم اس پر ہوا، اس کے برابر وہ بدلہ لے سکتا ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی کہ وہ ظلم کے برابر، زیادتی کے برابر بدلہ لے سکتا ہے. لیکن افضل طریقہ یہ ہے، اخلاق کا ایک کردار یہ ہے کہ انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود سامنے والے کو معاف کر دیں. یہ بڑی بات ہے، بڑے لوگوں کا کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر قریش، جنہوں نے تقریباً 20 سال آپ کو مختلف قسم کی تکلیفیں دی، آپ کے صحابہ کرام کو قتل کیا، صحابہ کرام کو تکلیفیں دی، مال سے محروم کیا، بہت کچھ کیا انہوں نے. آپ تاریخ جانتے ہیں، تاریخی واقعات آپ سن چکے ہیں. ایسے موقع پر دشمن سامنے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پوری قوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں سے، کفار سے، اپنے دشمنوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھے اور دشمن بھی گواہی دینے لگا کہ آپ تو کریم ہیں، شریف ہیں، آپ سے تو خیر کی امید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 20 سال کی دشمن، طرح طرح کی تکلیفیں انہوں نے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا. بدلہ لینے کا طریقہ
قوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، کہ وہ آدمی طاقتور نہیں، شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں وہ آدمی طاقتور نہیں جو طاقت کی وجہ سے اپنے سامنے والے کو پھاڑ دے، بلکہ طاقت رکھنے کے باوجود، بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود جو دوسروں کو معاف کر دے، وہی اسلام کی نگاہ میں بہادر ہے، وہی اسلام کی نگاہ میں شجاع ہے، وہی اسلام کی نگاہ میں طاقتور ہے۔ اور اسی طرح انسان کے دل میں ایک بات جو آتی ہے کہ انسان جب کبھی غصہ آتا ہے تو غصے کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ غصہ آنا کوئی عیب کی بات نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا۔ انسان کا نفس چاہتا ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کا اظہار کر دے، زبان سے، ہاتھ سے۔ اگر کسی نے کسی کو مارا تو نفس کہتا ہے کہ اس سے مکمل طور پر بدلہ لے، کسی نے ایک مار ماری ہے تو اس سے 10 مار مارنے کے لیے نفس کہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی فضیلت بتائی جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائیں، جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جائیں، ایسے آدمی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجئے، وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا تغضب، آپ غصہ مت کیجئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے غصہ آنے کے بعد غصے کو پی جائیں اور غصے کو وہ کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، ایسے موقع پر بھی وہ اگر اپنے غصے کو پی جاتا ہے تو اس کا انعام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جس نے اپنے غصے کو پی جائے تو اس آدمی کو قیامت کے دن محشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے، محشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ ہیں سارے لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور وہ آدمی جس نے اپنے غصے کو پی لیا اللہ کی خاطر اس آدمی کو بلائیں گے اور سارے لوگوں کے سامنے یہ انعام دیں گے کہ حورین میں سے جو چاہے جتنا چاہے تو لے جا۔ غصے کو پی جانا بڑی بات ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے، ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے نفس انسانی کا یہ حکم دیتا ہے کہ نفس یہ حکم دیتا ہے کہ تم غصے کا اظہار کرو، لیکن اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ تم غصے کو پی جاؤ۔ غصے کو پی جانا ہی اخلاق کی بات ہے، غصے کو پینا ہی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اور اسی طرح نفس انسانی میں تعریف سننے کی، شہرت کی خواہش ہوتی ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ جب کبھی کوئی نیکی کا کام کرے، جب کبھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کی تعریف لوگوں سے سنیں، نفس چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو نیکی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ نیکی کرتا ہے اور لوگوں کی تعریف سننے کی اس کے اندر خواہش نہیں ہوتی، تو ایسے بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل قبول کرتے ہیں اور ایسے بندے کے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور صحابہ کرام دیکھیے، صحابہ کرام بڑی نیک زندگی گزاری ہے۔ جب کبھی ان کے سامنے کوئی تعریف کرتا تو تعریف سے خوش ہونے کے بجائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، کہ پروردگار یہ جو میری تعریف کرتے ہوئے جو کچھ کلمات کہتا ہے، ان کے کلمات کی وجہ سے تم میرا مواخذہ، میری پکڑ نہ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے اگر کوئی ان کی تعریف کرتا تو حضرت ابو بکر دعا کرتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، کہ پروردگار یہ تعریفی کلمات جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط مجھے نہیں معلوم، ان کے تعریف کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر۔ وَجْعَلْنِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، اور یہ جو گمان کرتے ہیں میرے تعلق سے، جو باتیں دماغ میں ہیں اس سے بہتر مجھے بنا دے، اس سے بہتر مجھے بنا دے۔ وَغْفِرْ لِي بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، یہ جو لوگ ہیں، لوگ میرے بہت سارے گناہوں کو نہیں جانتے، بہت سارے کمیوں کو نہیں جانتے ہیں، ان کمیوں کو تو مجھے معاف کر دے۔ تعریف سننے کے بعد اپنے نفس کو پھولنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنے نفس کو پھولنے نہیں دیتے تھے، بلکہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے کہ پروردگار ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کی تعریف کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر، اور جو کچھ یہ سمجھتے ہیں اس سے بہتر مجھے بنا دے، اور جو یہ لوگ نہیں جانتے ہیں میرے ان گناہوں کو تو معاف کر دیں۔ یہ ساری باتیں کس بات کی طرف ہمیں بتلاتی ہیں، کس بات کی طرف ہماری نشاندہی کرتی ہیں کہ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اس زندگی میں
اپنے نفس سے لڑنا سیکھنا چاہیے. نفس جو حکم دیتا ہے، نفس خواہشات کا حکم دے گا، خواہشات کی خلاف ورزی کیجیے، خواہشات کو قربان کیجیے، تبھی چل کر اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو کامیاب کریں گے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہو جائے، وہ کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے، اس کے نفس میں خواہشات پیدا نہ ہو، ایسے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے زندہ اور جس کے بلبوتے پر یہ دنیا قائم ہے، برحمتک استغیث، میں تیرے رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں. اصلح لی شأنی کلہ، میرے سارے معاملے کو تو صحیح کر دے، اصلاح کر دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، لمحہ بھر کے لیے، لحظہ بھر کے لیے تم مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کر، ہمیشہ تیری رہنمائی میں مجھے چلاتے رہا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ پروردگار مجھے تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، پروردگار میرے دل کو تو صاف کر دے، میرے دل کی تربیت تو کر دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار جو دلوں کو پھیرنے والے ہیں، دلوں کے ارادوں کو پھیرنے والے ہیں، میرے دل کو تو اپنے دین کی طرف پھیر دے. تو اس طرح ہمیں ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی ہمیں غفلت میں نہیں آنا چاہیے کہ دل کبھی کبھار ہمیں خواہشات کا حکم دے گا، نفس خواہشات کی طرف لے جائے گا. نفس امارہ جسے کہتے ہیں کہ برائی کا حکم دینے والا نفس، وہ ہمیں برائی کی طرف ہمیشہ لے جائے گا. ایسے موقع پر ہمیں نفس کی مخالفت کرنی چاہیے. نفس کے حکم کی مخالفت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی لکھ دیں گے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہماری زندگی بھی اس کے چاہنے والی زندگی بن جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے، اپنے نفس کی تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.